बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई हैं। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। ये जो जलाए गए हैं, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी 3-4 जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है। तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाएं, वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, स्पीकर लाउड स्पीकर पे कह रही हैं अंदर नहीं जाना। तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज़्यादा लोग जेलों में हैं, क्या ये एक प्री प्लान एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था। सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अब वाज़ेह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर यास्मीन बरी ना होती। और मेरा 27 साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे ये बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है। पुरअमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरअमन रहे, ये हमारा हक है। ये मेरा आइन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देती है और ये सबको पाकिस्तानियों को देती है। 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की गई, 3। बताइए कितनी FIR कटी, कितने लोगों को कितनों के घरों में घुस के उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाके लोगों को जेलों में डाला गया, कितनों की मार पटाई की गई, कितनों के ऊपर टेयर गैसिंग की गई। और मुझे ये बताएं कि अब जो हमारे लोगों को अंदर डाला हुआ है, क्या कोई इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का कानून नहीं है कि आप ही जज करें, आप ही फैसला करें सजा और आप सजा दे दें, जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और मैं बार बार, मैं जब से जेल से निकला हूं, मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतशार नहीं चाहती, क्योंकि इंतशार तो वो चाह रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से, ये सारों की मिल के साजिश थी। देखें, अब पीछे दे जाए ना, मैं बेल पे था, मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई मेरे ऊपर चार्ज भी नहीं था। इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे, मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाएं। ये मैं कह के निकला था। फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारें पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूँ, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से तमीज़ से बातें हुई, कोई मेरे से बुरा सलूक नहीं हुआ, वहाँ से लेके नैब में। तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था
جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے. اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا، اور وہ ہونا ہی تھا انہوں نے بری، کیونکہ ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے، اور روک رہی تھی لوگوں کو، تو اس سے تو بری ہونا تھا. لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی، سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا، تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالیسی تھی. تو ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ جو سب کو، جو ہمارے اوپر ساروں کو غدار بنا دیا، فوج کے دشمن بنا دیے، یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا. دوسری چیز، میں اپنے کارکنوں کی اب بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن، ابھی میں باہر، میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا، سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیل چھوٹا ہے، سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے، یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح گندگی ہے وہاں، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا، 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں، کھانا ہی نہیں تھا. اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا، یعنی ایسے رکھا گیا، یہ پولیٹیکل ورکرز ہے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی، ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں، وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا. اب یہ جو آدمی نکلا ہے، یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں، 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں، باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے آج پاکستان میں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں، کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں، بہنیں رہ رہی ہیں، ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں، جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے. اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے، کاروبار بند کر دیے. عاطف خان کا کاروبار، 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے، وہ بند کر دیا. وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں، وہ رہ گئی بیچ میں. تو یہ جو کیا جا رہا ہے، میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی، تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی. ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی. سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں، تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے. یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی، چلیں جی میں جیل میں چلا گیا. اب آگے چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس میں نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے، کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے، آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا. بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے، ان کو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کو سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے، یہ 38% ہے، وہ 45% پہ پہنچا ہوا ہے. یعنی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں، جو عام کچن آئٹمز ہیں، جو بجلی وغیرہ ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟ کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلیں الیکشن بھی ہار گئی، کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے تو 1 سال میں ملک کو تباہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو اب تو جو فیکٹس اور سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ تو چھپتے نہیں ہیں. یہ تو آپ سیدھی طرح پاکستان کی وہ اکنامک سروے دیکھ لیں،
اس میں تماشا دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. کہاں 2 سال ایوریج اوسط جو ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی وہ 6% تھی. 6% کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ 2 سال تھے جدھر سب سے زیادہ معیشت اوپر جا رہی تھی. اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے. ایوب خان کے دور میں سیٹوں اور سینٹوں کا پیکٹ تھا, ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ہمیں ڈالر آ رہے تھے. ضیاء الحق کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے, تب بھی ڈالر آ رہے تھے. جنرل مشرف کے دور میں 1-2 سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تب بھی ڈالر آ رہے تھے. یہ باہر سے ڈالرز آنے کے بغیر ملک میں 6% اوسط ہماری جو اکنامک گروتھ ہوئی, اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی. زرعی جو ہم نے چینجز کیے, جو انسینٹیوز دیے, 4.5%, 17 سال کے بعد ہماری زرعی گروتھ ہوئی. ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی, جو اصل نوکریاں ہیں, وہ 17 سال کے بعد وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی 10.4% پہ. تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی, ہماری زراعت بھی, جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہے تھے, پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر, ٹیکنالوجی کے اوپر, جو 75% اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں, اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا. بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ چکا تھا, اور 1.5 سال کے اندر, اور تیزی سے بڑھ رہا تھا. یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے, جس طرح وہ راوی سٹی, اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا. کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا, وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں, لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شہر بنا رہے ہیں اس میں اصل پیسہ آنا تھا, ڈالرز آنے تھے پاکستان میں. اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بنڈل آئلینڈ کا ختم کرتی, بڑے بڑے اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے, تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے. اتنے زیادہ, جو آپ بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں, بزنسز بڑھ رہی تھی. تو ملک جب ترقی کر رہا تھا, اس کو جب اب یہاں پہنچایا ہے, اور ان لوگوں نے آ کے آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے, نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے, نہ اندر سے. تو کیا انہوں نے ان کو ہی اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے؟ تو میرا سوال 2 اور ہیں کہ ملک تو تب ٹھیک ہوگا جب رول آف لا ہوگا. جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آتی, کبھی بھی اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو یہ تو ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں. ہماری عدلیہ نے ایک بڑا ایک پہلے ہمیشہ اقتدار کے ساتھ چلتی تھی. ایک سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے کوشش کی, ان کے اوپر پورا نواز شریف کا مافیا نے پورا ان کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے تو ان کو فارغ کر دیا, پیسے چلا کے. اس کے بعد ہماری عدلیہ کبھی آزاد نہیں تھی, یعنی کوشش بھی نہیں کی. پہلی دفعہ 2007 میں وکلا کی موومنٹ شروع ہوئی, چیف جسٹس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے, آہستہ آہستہ قوم کھڑی ہوئی, اور پہلی دفعہ پاکستان میں امید ہوئی کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو رہی ہے. اور عدلیہ نے اچھے فیصلے کیے, لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ عدلیہ میں. وہ سارا کچھ آج تباہی کے کنارے پہ پھر سے پہنچ گیا. آج عدلیہ سہم گئی ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں, ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے, یا آپ کے ٹیپیں ہیں, یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں. وہ گھبرائے سہمے ہوئے ہیں. جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں, وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلیں, لیکن ان کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے, طاقتور کے ساتھ چلے جائیں. اور پھر میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے, اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے, اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پہ کہتے تھے کہ جی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی واپس لینے کے لیے, میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ بول رہے؟ آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا, یہ مارشل لاز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا. مشرف کے مارشل لاء میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگی تھی.
آپ دیکھ لیں مشرف کا ماشاءاللہ، یعنی میں اپوزیشن میں تھا، ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا. آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا، تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا. تو کدھر کی میڈیا کی آزادی؟ اور جمہوریت تو ہوتی ہے، جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں. جو ہمارے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا، وہ ختم ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں، جلوس کرتی ہیں، وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ایک پوری جو پارٹی 60 سے 70% پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے. ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصلے نہ کریں، جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور میڈیا کا وہ منہ بند کر دیا جو کہ پھر اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں آزاد میڈیا کے. تو آزادی رائے بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گیا ہے یہ کہ یا ہم چپ کر کے یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں اور اب جائیں اسی جو پہلے پاکستان پہلے جو ڈارک ایجز میں کہتا ہوں، جو ہمارے برے وقت تھے کہ جدھر ہم دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑتا تھا کہ جناب پاکستان میں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ، یہاں تو آزادی نہیں، جمہوریت. بار بار ہندوستان سارے فورمز پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں، ہم بات کس سے کریں. اور آج واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جمہوریت کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آزادی جا رہی ہے. حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے، وہی حقیقی آزادی دیتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ انصاف دیتی ہے. طاقتور سے آپ کا نظام، آپ کا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے، لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر وہ واپس چلے گئے ہیں وہاں. یہاں تو کوئی آزادی نہیں ہے اب. یہاں تو ہر قسم کی آزادی پہ پابندی لگ گئی ہے. تو یہ آزادی کے اوپر پابندی نہیں لگی، یہ ملک کے فیوچر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ملک اس دلدل میں سے نکلا گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اب کیا فارمولا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولا ہے. ایک ہی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا قائم کریں. اس ملک کے اندر جب تک لوگوں کو، انویسٹرز کو، جو باہر سرمایہ کار ہیں، جو سب سے بڑی آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہیں، جب تک ان کو اعتماد نہیں ہوگا پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ، انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی، تو ہم تو ایسے کر کے بھیک مانگ کے کھڑے ہوں گے کہ جی کہیں سے کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے ڈالرز دے دے. تو اصل تو ڈالرز آنے ہیں سرمایہ کاری سے. وہ تب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ. تو جب گورنمنٹ سپریم کورٹ اور آئین کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 14 مئی کو، گورنمنٹ وہی نہیں مانتی، دھمکیاں دیتی ہے چیف جسٹس کو، اوپنلی کہتی ہے کہ ہم تمہارے فیصلے نہیں مانیں گے. تو اس ملک کے اندر کون اس ملک کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد کرے گا؟ اور جو سرمایہ کار ہوتا ہے، جس نے محنت سے اپنا سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے، وہ بہت گھبراتا ہے، بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے. اس کو جب تک اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا سرمایہ کو ایک ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دے گا، میں جب بزنس کروں گا تو میرے پاس اگر فراڈ ہوا تو میرے پاس ایک جسٹس سسٹم ہے، وہ پروٹیکٹ کرے گا مجھے، وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. الائن دبئی کے اندر، یو اے میں، ابھی مجھے وہاں سے خبر آئی کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستانیوں نے الائن میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے 10 سال میں پاکستانیوں نے نہیں وہاں کی تھی. تو پاکستان کا تو سرمایہ باہر جا رہا ہے، باہر سے چھوڑیں کہ سرمایہ پاکستان آنا ہے. لوگوں کو تو امید کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنا سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں. اور جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے، یعنی جو ہمارے پروفیشنز ہیں جن کو باہر نوکریاں مل سکتی ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آگے تو ہمارا امید ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اگر سارا پلان ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کے بعد آگے تو پلان بتائیں کہ ختم کر کے پھر کیا کرنا ہے. تو وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. ان کا تو کوئی روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس تو ہوتا تو اب تک یہ ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں ملک کو. تو یہ تو کسی کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. تو یہ تو ہمیں اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں،
دو راستے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانا ہے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف, یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف, رول آف لاء کی طرف, کانسٹیٹیوشن کی طرف, حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف. یہ دو راستے اب آ گئے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور اینڈ تک جب تک زندہ ہوں کھڑا رہوں گا, آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے. شکریہ.